बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। शाद अंजानी ये कि वेब टीवी की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। समंदर अगर पुरसकून हो तो ये मत ख्याल करें कि तूफ़ान या सुनामी नहीं आ सकता। कुदरत की जानिब से हर चाँद की 14 को समंदर में एक ज्वार भाटा आता है। ये कानून कुदरत है। सितारे हुक्म खुदाबंदी के पाबंद हैं और अपने निज़ाम कुदरत के तहत चल रहे हैं। आज का हम एक सियासी प्रोग्राम पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। ये प्रोग्राम मेरा थोड़ा लंबा हो सकता है। जिन बहन भाइयों को शौक़ है इल्म नजूम का, एस्ट्रोलॉजी का, और वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात, पाकिस्तान के फ्यूचर मुस्तकबिल के हालात और माजी में क्या हुआ, ये जब जानने के लिए आप अगर इस प्रोग्राम को आखिर तक देखेंगे तो यकीनन आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। और जो बहन भाई इल्म नजूम की अबजद से भी वाकिफ़ नहीं, उन्हें भी कुछ ना कुछ इस सिलसिले में आज रहनुमाई मिलेगी। कलामुल इमाम इमामुल कलाम आइमा मासूमैन के इरशादत हैं कि चाँद हर माह 2.5 दिन के लिए बुर्ज अकरब में आता है। तब कोई नया काम जनाब शब अरूसी, शादी, ब्याह, सफ़र, कोई मुहूर्त, कोई इवेंट ऐसा जिसका ताल्लुक़ आपकी अगली ज़िंदगी से, मुस्तकबिल से हो, फ्यूचर से हो, खुश उम्मीदी से हो, तो उसे नहीं करना चाहिए। सुल्तान ग़ियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली फ़तह किया तो उसके जो साहिब थे उन्होंने सुल्तान से कहा कि सुल्तान फ़ौरन ताजपोशी करें। सुल्तान चूँकि इल्म नजूम से वाकिफ़ था, चाँद बुर्ज अकरब में था 2.5 दिन के लिए, और सुल्तान ने कहा कि मैं 2.5 दिन तक ताजपोशी नहीं करूँगा, बगावत हो जाएगी। उनके साथियों ने कहा, बड़ी पंडित बुलाए गए, आजिज़ आ गए कि सुल्तान जो कहता है ठीक कहता है। वहाँ पे अपना अमीर खुसरो, सुल्तान अमीर के दरबार में हज़रत अमीर खुसरो, जिनका मौसीकी में नाम है, ये भी एक दिलचस्पी वाली बात है कि वो इल्म नजूम से भी वाकिफ़ थे। तो उन्होंने सुल्तान से अर्ज़ किया कि सुल्तान अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपके लिए अच्छा टाइम निकाल देता हूँ। और उन्होंने वो 2.5 दिन के अंदर कमर को जनाब उन्होंने 12वें घर में डाल दिया दुश्मनों पे, और कमर की जनाब 7वीं नज़र जो ज़ाहिरी दुश्मन थे उनमें पड़ी। तो ये एक इल्म नजूम में एक नई इस्लाह उन्होंने दरियाफ़्त की। आइमा मासूमन के बाद मुनज्जिमीन भी इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि चाँद जब बुर्ज अकरब पे हो तो नहीं काम करना चाहिए, कोई अहम काम ये जनाब नुकसान देता है। अब पाकिस्तान में जनाब 76 साल में मेरा ये रिसाला भी मैं आपके सामने आज रखा हुआ है। इसी माह का मार्च का रिसाला, आप इसकी PDF फाइल भी मंगवा सकते हैं कि पाकिस्तान में जनाब अधूरे पाकिस्तान के अधूरे वज़ीर आज़म की सब तस्वीरें दी हुई हैं। आज तक किसी वज़ीर आज़म ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, और क्यों पूरा नहीं किया, इसी ज़ायचे में मैंने इल्म नजूम की रोशनी में पाकिस्तान के ज़ायचे में रोशनी डालने की सआदत हासिल की। आप इसकी PDF फाइल भी मंगवा सकते हैं। और पाकिस्तान के ज़ायचे में क्या ख़राबी है कि कोई वज़ीर आज़म अपना दौर पूरा नहीं करता, इसकी रेमेडीज़ भी मैंने दे रखी है, और आखिर में मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करने की भी सआदत हासिल करूँगा। और हमारी ज़ंजानी जंतरी 2024 मेरे सामने है। मैंने पिछली मरतबा भी प्रेडिक्शन दी थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब के कि वो पाकिस्तान की जब इमरान खान की हुकूमत की एक वज़ीर आज़म बनेंगे, और इस जंतरी में भी शहबाज शरीफ साहब को दोबारा वज़ीर आज़म बनने की, चूँकि इनके जो बड़े भाई थे वो तशरीफ़ लाए थे और चौथी मरतबा के जनाब वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद थे। प्रेडिक्शन दी गई थी कि आपके ज़ायचे में कुछ सितारों की ऐसी नशिस्त है कि आप चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे बल्कि आपके भाई बनेंगे। अब तक तो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में जो कुछ अहवाल हुआ, हमारी साहब का जो प्रेडिक्शन थी। अब हम आते हैं पाकिस्तान के जो मौजूदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब बने हैं, इन्होंने जो हल्फ उठाया, अच्छा इसको हम यके बाद दीगरे बयान करते हैं कि इन्होंने जनाब 29 फरवरी, चूँकि लीव के साल में 29 फरवरी आ जाती है, 29 फरवरी को जनाब नेशनल असम्बली का इजलास सदर के जनाब वो हुक्म के बरखिलाफ़ बनाया गया। बहरहाल इजलास होना ही था, और इजलास हुआ, वहाँ पे मेंबरान ने अपनी हल्फ लिया। उसके बाद फिर वहाँ पे इलेक्शन की वोटिंग हुई, जिसमें कायदे ऐवान मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मुंतखब किया गया। ये हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक था। और ये जब इलेक्शन हुए इस नेशनल असम्बली के, तो कमर दर अकरब चल रहा था, चाँद बुर्ज अकरब में था। मासूमैन ने बहुत 1400 साल पहले ये बता दिया था कि इस वक्त अगर कोई काम करेंगे तो ये फलता फूलता नहीं है। ये बात होगी
اب جب آگے دیکھتے ہیں تو جناب میاں شہباز شریف صاحب نے پاکستان کے 24ویں اور جناب 24ویں وزیر اعظم اور حلف جو انہوں نے اٹھایا، یہ انہوں نے 4 مارچ 2024 کو انہوں نے حلف اٹھایا، اور ان کے حلف کا ذائچہ بھی عجیب غریب ستاروں کی دلچسپی سے خالی نہیں کہ ان کے ذائچے میں بھی قمر در عقرب ہی چل رہا تھا، چونکہ تالے برج سرطان تھا اور تالے کا مالک ستارہ قمر 5ویں گھر میں، شعور ادراک میڈیا کے گھر میں یہ جناب قمر در عقرب ہی تھا۔ اس کے بعد جو باقی اہم ستارے ہیں شمس، زحل اور عطارد، ان کے ذائچے کے 8ویں گھر میں تھے۔ ہر ذائچے کے 8-12 گھر خراب ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ان کا آ جانا یہ بہت ہی کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے۔ منقلب برج میں جو حلف لیے جاتے ہیں یا عام کام کیے جاتے ہیں یہ پھلتے پھولتے نہیں ہیں۔ اور مزید جب ہم نے دیکھا کہ محترمہ مریم صاحبہ نے جب پاکستان کی سب سے بڑے صوبے کا جو انہوں نے حلف اٹھایا، تو ان کے حلف کا ذائچہ بھی جناب 26 فروری 2024 لاہور بوقت 16:05 تھا۔ یہ برج بھی تالے سرطان اور منقلب برج تھا، اور وہی ذائچہ ملتا جلتا ہے وزیر اعظم والا کے 8ویں گھر میں زحل، شمس اور عطارد تھے، اور یہ یہاں پہ زحل غروب تھا 17 یہ مارچ کو طلوع ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی سیاسی طور پہ ہماری جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو کشتی ہے، سیاسی کشتی، اس میں کوئی ایسا اسٹرالوجر، کوئی دانشور نہیں ہے کہ وہ بتاتا کہ جناب ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ ٹائم اچھا نہیں ہے۔ پنجاب کی جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، ان کا ٹائم بھی اتنا اچھا نہیں ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم میاں شہباز شریف جو ان کے چچا ہیں وزیر اعظم بنے، ان کا ٹائم بھی کوئی اتنا ذائچے میں اچھا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اسٹرالوجیکل طریقے سے ہم نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ منقلب برج میں کیے گئے کام اور پھر وزیر اعظم کا جو حلف اٹھانا قمر در عقرب میں، یہ سبھی خرابیاں ذائچے میں موجود ہیں، تو یہ بھی اپنا ٹینیور پورا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ اب پاکستان کے ذائچے میں سارے وزراء اعظم نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا، تو وہ آخر میں اس کا میں نتیجہ دینے کی کوشش کروں گا۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان کے جو وزراء کی جو ٹیم ہے وفاقی کابینہ میں، اس پہ جناب انہوں نے جو حلف اٹھایا تو یہ 11 مارچ 2024 تھا، اور اسلام آباد شام 15:17 یعنی 3:17 کا ٹائم تھا۔ اس کا تالے برج بھی سرطان ہے۔ تو یہ سارے ذائچے اگر ہم اکٹھے کریں تو یہ منقلب برج کے تینوں ذائچے ہیں، وزراء وفاقی کابینہ کے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم کے، اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں میاں شہباز، ان کے دور میں بھی جناب یہ ان کا ذائچہ بھی کوئی اتنی اچھی نشاندہی نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے میاں شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم نواز صاحب کے بارے میں مجھے یوں احساس ہوتا ہے اسٹرالوجیکل کہ ان کے بارے میں کوئی ان سے کوئی پنجابی کا لفظ ہاتھ ہو گیا، لیکن ہم اسے کچھ نرم الفاظ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی آسمانی کونسل پہ ستاروں کی سازش ہوئی، اور ان کی پارٹی میں نے کوئی بدلانے والا نہیں تھا کہ انہوں نے تینوں یہ ٹائم جناب پنجاب کا، اس کے بعد اسمبلی کا الیکشن، اور اس کے بعد وزیر اعظم کا حلف، یہ تینوں ٹائم خراب ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور مرکز کی جو وزیر اعظم ہیں یہ بھی اپنا دنیور پورا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ سال کے اندر اندر ہی خرابیاں ہو جائیں گی، اور پھر دیکھیں گی کہ اس کا نتیجہ ممکن ہے کہ 2 سال کے اندر اندر ہی کوئی نکل آئے گا۔ تو یہ تو وہ جناب خرابیاں تھیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان کے ذائچے میں کیا خرابی ہے جس سے اس کی ریمیڈیز کی جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے سابق 3 دفعہ کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو ایک صحافی برادری میں نے عرض کیا تھا کہ جناب پاکستان کے ذائچے میں کچھ خرابیاں ہیں، اور آپ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، آپ کی جناب 2 حکومت بھی گئی، اور پاکستان میں جتنے بھی جناب یہ عام ایونٹس ہوتے ہیں یہ منگل کے دن ہوتے ہیں۔ منگل کی پاکستان میں ایک نوسط چھائی ہوئی ہے، پاکستان جنگل میں منگل بنا ہوا ہے، اور منگل کا تعلق ستارہ ملیک سے، آسمانی فوجوں کا کمانڈر ان چیف ہے۔ اللہ کو قربانی پسند ہے، سورہ کوثر کی آیت میں دیا کروں گا فصل رب کا ونحر، نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں۔
رمضان کریم کا مہینہ ہے، آج کل سبھی بڑے ذوق شوق سے جناب پنجگانہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آخری عشرہ جناب ہمارا آ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ جو بات منگل علی ہدیہ کروں کہ پاکستان میں جناب اللہ کی پسند کے برعکس منگل کو تمام ذبح خانے بند ہوتے ہیں، خون نہیں بہتا، تو پھر جناب انسان ذبح ہوتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے، اور آپس میں اتفاق اور محبت اور قربانی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ نے جناب 2024 میں دیکھیں، الیکشن میں 2023 میں دیکھیں، اور اس 2023 میں جناب چیف جسٹس کا حکم، الیکشن نہیں ہوئے، صدر کا ایک الگ اختلاف، نیشنل اسمبلی کے ممبران کا الگ، سینٹ کے الگ، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ انتظامیہ سبھی آپس میں کسی نہ کسی سلسلے میں معاذرائی 2023 میں ہم نے عروج پہ دیکھی۔ بہرحال جیسے تیسے الیکشن ہو گئے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہونے چاہیے۔ الیکشن بھی جو ہے یہ 5 سال لوگ نہیں برداشت کرتے، ذائقے کے تحت جو میں نے تحقیق کی ہے کہ اس کا دور بھی یہ کم ہونا چاہیے 4 سال کا، یہ بھی کہ اس کا حل ہے۔ منگل کو تمام ذبح خانے کھول دینے چاہیے، یہ بھی پاکستان میں خیر و برکت بہتری کا حل ہے، اس سے بھی نظام حکومت بہتر ہوگا، یہ پاکستانی قوم کا صدقہ ہے۔ اور تیسری ایک بڑی اہم بات ہے، یہ ریمیڈیز کی باتیں ہو رہی ہیں، چونکہ میرا ایک سلسلہ ہے، سلسلہ روحانیت حضرت سید میرا حسین شاہ زنجانی پیر بھائی داتا گنج بخش علی ازویری۔ میں نے زندگی بھر جتنی بھی اسٹرالوجی کی ہے، میں نے کوشش کیا ہے کہ اس میں پازیٹیو پہلو بھی نکالے جائیں، اور پازیٹیو پہلو ایک بات ہے کہ ہم نے جب چاند دیکھا اس دفعہ رمضان کریم کا، روزہ حلال کمیٹی نے تو جناب انہوں نے اعلان کر دیا جناب کہ 12 کو روزہ ہوگا پہلا۔ اب عید آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تو عید بھی 11 کو 10 کو متوقع ہے، چاند دیکھے گی روزہ حلال کمیٹی۔ تو پاکستان کے جتنے بھی تہوار ہیں، بلکہ تمام اسلامی ملکوں میں جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں وہ چاند دیکھ کے کیے جاتے ہیں۔ اب پاکستان کا ایک جھنڈا ہے، اور جھنڈا علم کی شکل لگتا ہے۔ خیبر کے موقع پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا کہ کل میں علم جھنڈا اس کو دوں گا جو حیدر قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اور اس کے ہاتھوں جناب خیبر کا قلعہ فتح ہوگا، اور فتح ہوا۔ یہ جھنڈا دینا سنت رسول خدا ہے۔ اور پاکستان کا جو جھنڈا ہے اس وقت یقیناً کسی رحمۃ اللہ اور جس دوست نے بھی اس کو بنایا، بڑی محبت سے بنایا ہوگا، اس پہ ایک چاند اور ایک تارا ہے۔ اور یہ چاند اور تارا جناب یہ ہے کہ جب آسمان پہ آپ دیکھیں، روزہ حلال کمیٹی بھی دیکھتی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہ چاند پاکستان کے جھنڈے پہ ہلالی پرچم نہیں ہے، اور چاند یکم سے لے کے 14 تک بڑھتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 29 اور 30 کو اماوس کا چاند ہوتا ہے۔ ابھی زرداری صاحب نے بھی جو حلف اٹھایا یہ بھی اماوس ہی کا تھا۔ تو یہ ان کی خرابی صحت، میں ایک الگ پروگرام میں نے کیا ہے، یہ ان کی صحت کی خرابی کی انڈیکیشن دیتا ہے۔ انہیں اماں وقت صدر پاکستان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، چونکہ ذائقہ اس کا بہتر ہے۔ یہ اپنا دور پورا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن وزیر اعظم اپنا دور پورا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ یہ جھنڈے کی بات ہو رہی تھی، تو جھنڈا پاکستان کے جو پرچم پہ ہے، یہ جب 14 کے بعد چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے تو اماوس کا جو چاند ہوتا ہے، جسے ہم وبالی چاند کہتے ہیں پاکستان کے جھنڈے پہ، یہ اب اماوس کا چاند ہے، وبال کا چاند ہے۔ میری حکومت پاکستان سے اور جتنے بھی ہمارے دوست سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پاکستان چاہتے ہیں کہ پاکستان پھلے پھولے، ہلالی پرچم پوری دنیا میں سر بلند رہے، تو پاکستان کا جھنڈا جو ہے اسے بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے گزشتہ چند ماہ پہلے اتفاق ہوا کیبنٹ ڈویژن جانے کا اسلام آباد، تو وہاں کے جو ہمارے پریس کے سیکرٹری تھے، میں انہوں نے یہ عرض کر کے آیا تو انہوں نے بڑا اس پہ توجہ دی، واللہ عالم انہوں نے اس پہ کوئی کارروائی کی نہیں کی۔ تو ہماری جو نیشنل ایئر لائن ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، اس کے دم پہ جناب وہ چاند ہے، وہ چاند وبال کا چاند ہے۔ اور دیکھیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جس نے دنیا کی کئی ایئر لائنوں کو بنایا، سنگاپور کو بنایا، ایمریٹس کو بنایا، سعودیہ کو بنایا، اور بھی کچھ ایئر لائنس کو بنایا، تو وہ ایئر لائن اب بالکل جناب زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے، اب اس کی نجکاری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ پاکستان کے جھنڈے کا ایک وبال ہے جو میں نے آج ناظرین کو ہدیہ کیا۔ اب پاکستان کے جھنڈے کی درستگی ضروری ہے کہ وہاں پہ ہلالی پرچم ہو۔ منگل کو تمام ذبح خانے، بلکہ بدھ کو بھی جناب کھول دینے چاہیے۔ مجھے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو میں نے ہدیہ کیا تھا، میں اپنے ایڈیٹر کو کہتا ہوں کہ اس کا کوئی کلپس ٹکڑا ہو تو آپ کو وہ بھی دکھائے۔ اس کے بعد میں بڑا مطمئن ہوں کہ میں نے اپنی بات ہدیہ کر دی۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ وہ جناب انہوں نے قربانی پہ بندش کیوں لگا رکھی ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک، اور دنیا میں کسی ملک میں بھی کسی بھی دن قربانی پہ بندش نہیں ہوتی۔ تو یہ میری چھوٹی چھوٹی تجاویز ہے، اگر اس پہ عمل کیا جائے تو پاکستان کے حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے۔
پاکستان میں جناب تمیر و ترقی ہوگی، آپس میں جو لوگ دست و گرباں ہیں سیاسی طور پہ اور کسی بھی طور پہ، اس میں بہتری اور خیر آئے گی. اور پاکستان کے ذائچے کے 10ویں گھر میں ستارہ زول 30 سال کے بعد 17 جنوری 2023 کو یہ آ گیا تھا، اور یہ 29 مارچ 2025 تک رہے گا. تو پاکستان میں پاکستان کے ذائچے میں زغل کا آنا یہ جناب ایک بہت بڑا تبدیلی نظام کا یہ اشارہ ہے. 2024 سے ایز اے اسٹرالوجر میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں نظام تبدیل ہوگا، اور جن لوگوں نے پاکستان کو کسی وجہ سے نقصان دیا ہے ان لوگوں کی تطہیر ہوگی، اور پاکستان میں ایسے اچھے لوگ آئیں گے جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کریں. کچھ حکومتیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب الیکشن ہوتے ہیں، جناب اس کے بعد دھاندلی ہوتی ہے، پر جیسے تیسے حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں. پھر حکومتیں بننے کے بعد پھر جو ایک کرپشن کا سلسلہ ہوتا ہے یہ بھی جناب ایک بہت ہے. اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے، انصاف، اسلام کا نام ہے انصاف. ہمارے امارات ہیں، سعودی عرب میں، اس میں میکسیمم 3 ماہ کے اندر انصاف ہو جاتے ہیں. اور ہمارے ایک سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو 42 یا 44 سال کے بعد انصاف ملا. اس انصاف کا کیا فائدہ کہ جب دنیا سے بندہ چلا گیا. یہ ہمدردیاں کریڈٹ یہ جناب زرداری فیملی کو، بھٹو فیملی کو گئی. محترمہ بے نظیر کا بھی شہادت ہوئی، اور جب یہ فیصلہ آیا یا فیصلہ ہوا کہ یہ انصاف نہیں ہوا تو بلاول بھٹو کی آنکھوں میں نم تھا، یہ اس کی آنکھوں میں نم بھی ہے، اسے فائدہ دے گا. ہمارے جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے جناب بڑے ذہین آدمی، انہوں نے نون لیگ والوں سے کچھ نہ کچھ جناب انہوں نے ہاتھ کر دیا سیاسی قسم کا. پہلے بھی شہباز شریف کو آگے کیا، وزیر اعظم بنے، اب بھی شہباز شریف کو آگے کیا کہ وہ وزیر اعظم بنے. میری یہ پریڈکشن بھی تھی. اب دیکھیے گا سال کے اندر اندر ان کا کیا یہ نکالتے ہیں ان کی سیاسی. اور اس کے بعد زرداری صاحب اتحاد کریں گے پی ٹی آئی سے، چونکہ انہوں نے اپنا ایک دوست، اپنا ایک فیلا شطرنج کی گیم میں یہ داخل کر رکھا ہوا پی ٹی آئی میں لطیف کھوسہ کی شکل میں. اور 2-1 سال کے بعد جب نظام بدلے گا تو یہ حکومت بھی بدلے گی، اور اس بدلنے کے نتیجے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم کی کرسی کے قریب چلے جائیں گے. گفتگو کا سلسلہ مزید بھی جاری رہ سکتا تھا، چونکہ ہم بصیت پاکستانی، ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے اور پاکستانی ہیں ہم. تو پاکستان کے بارے میں جو بھی اچھی بری باتیں ہوتی ہیں، ہم ہمدردی کے طور پہ ہر پاکستانی کی، محب وطن کی طور پہ ہمیں دکھ ہوتا ہے. اور رمضان کریم کی برکتیں جاری ہیں. آپ سب کو رمضان کریم کی برکتوں کی مبارک کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم بات یہ بھی پاکستان کی ریمیڈیز ہے، خیر و برکت کے لیے ہے. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پاکستان 27 رمضان لیلۃ القدر کی رات کو بنا تھا. کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان میں 27 رمضان کو یوم دعا بنایا جائے، اور پاکستان کے جناب صدر، وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ، گورنر یہ عوام میں جا کے مسجدوں میں بیٹھیں، جا کے فیصل مسجد، بادشاہ مسجد، میمن مسجد کراچی میں، اور اسی طرح ہر شہر کی بڑی بڑی جامع مساجد ہیں، وہاں بیٹھ کے یوم دعا بنایا جائے. جتنی ضرورت آج پاکستان کو دعاؤں کی شاید پہلے کبھی نہیں ہو. پروردگار ہمیں دعا کا حکم دیتا ہے، اور یہ ایک عین پروردگار کا حکم ہے، اور دعائیں پروردگار نے یقیناً قبول کرنے کا وعدہ کیا. ہمیں خوش امید رہنا چاہیے. پاکستان کی تعمیر و ترقی کے بارے میں ہم ایک تبدیلی نظام کو اشارہ دیکھ رہے ہیں. آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. پاکستان کے ذائچے میں جو خرابی ہے وہ بھی میں نے ہدیہ کر دی. کسی وزیر اعظم نے اپنا دور پورا نہیں کیا، موجودہ وزیر اعظم بھی اپنا، شہباز شریف اپنا دور پورا نہیں کریں گے، اور اگلا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے اس کے لیے زرداری صاحب کا ذائچہ مضبوط ہے. وہ جو میں نے اسی پلیٹ فارم پہ کچھ دن پہلے ہدیہ کیا ہے کہ وہ اپنا ٹینیور پورا کریں گے، بشرطے ان کی صحت ان کے ساتھ رہی، اور صحت ہی کے ساتھ جہان ہے تو سب جہان والی باتیں ہیں. تو یہ اپنے بیٹے کو جناب کرسی کے قریب ترین لے آئیں گے. پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور ہم سب کو، آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوں، پاکستان میں 27 رمضان کو جناب یوم دعا جو ہے میری اپیل ہے، میری جانب سے کہ اپیل ہے کہ سب ہم مل کے پاکستان کی ترقی، خوشحالی، اس کے استحکام کے لیے دعائیں کریں. یقیناً کسی کی دعا بھی لگ جاتی ہے. اور پاکستانی، بہت سارے پاکستانی عمرے بھی گئے ہوتے ہیں، اعتکاف میں مسجد
نبوی میں بیٹھے ہوتے ہیں، حرم کعبہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو یقیناً ان بہن بھائیوں کی بھی اور پاکستانیوں کی دعائیں لگیں گی۔ دعا ایک واحد عمل ہے جناب جو نظر نہیں آتا، لیکن جب دعا لگتی ہے تو رنگ لگا دیتی ہے۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنے شاذن جانی کو اجازت دیجیے گا، بشرطِ زندگی جلدی کسی نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔